बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। हर वीडियो में हर बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बेल का बटन दबा दीजिए। घंटी दबाने से हम आप तक हाजिर हो जाएंगे बार बार। आप चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। एक सीनियर तरीन सहाफ़ी और एक बेहतरीन सहाफ़ी जिनसे कई हवालों से इख्तिलाफ रहा है, बाज़ चीज़ों पर रहता है, लेकिन उनके बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने में किसी को कोई शक नहीं हो सकता। उनके हवाले से नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है उसने उछलना शुरू कर दिया है, छलांगे मारना शुरू कर दिए हैं। क्यों? अभी मैं आपके सामने ये भी रखूँगा कि ऐसा क्यों है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में सुहेल वड़ाइच साहब ने एक ऐलान किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये ऐलान जो सुहेल वड़ाइच साहब ने किया है, अभी आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब इससे मिलता जुलता, इस मौजू से मिलता जुलता ऐलान जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से भी करते थे। यहाँ जो मवाद है, नफ्स मजमून है, वो कुछ मुख्तलिफ है, मगर ऐलान तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कर दिया है। तो इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जज्बा है ना, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, परचम लपेट दीजिए मेरे कफन के साथ, ता हश्र में ज़िंदा रहूँ अपने वतन के साथ, तो उस जज्बे की बात सबसे पहले करनी है। हमने देखा है कि पसदी उरमाड़ा वहाँ हमला हुआ, अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों पर जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मकाम पर हमने देखा कि वहाँ दहशतगर्दों ने निशाना बनाया, जाम शहादत नोश किया हमारे जवानों ने, और मियाँ वाली में किस तरह से उन्होंने हमला नाकाम बनाया। उस जज्बे की हमें भरपूर तारीफ़ करनी चाहिए। ताज़ा जो वाक़या है वो है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला वादी तीरा में दहशतगर्दों से फायरिंग का यहाँ पर तबादला हुआ और एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 फ़ौजी जवान इसमें शहीद हो गए। 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें भी ठिकाने लगाया गया। और ISPR ने बताया कि 6 नवंबर की रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर वादी तीरा में ऑपरेशन किया। ये 5 और 6 की रात थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें इस कार्रवाई की क़यादत करने वाले 43 बरस के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर ने जामे शहादत नोश किया है। दहशतगर्दों से होने वाले फायरिंग के इस तबादले में नाइक खुशदिल खान, रफ़ीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर, इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक हुए, 3 जख्मी हुए। और ISPR का ये बताना है कि इलाके में बाकी दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं और बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ इस अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम बनाती हैं। इस खबर के साथ साथ मैं आपसे एक बात और करूं। सोशल मीडिया पर जब इस तरह की कोई भी खबर शेयर की जाती, मैं करूं या कोई और सहाफ़ी करे, तो बहुत से दोस्त, पहले नून लीग वाले ये बहुत काम करते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ नाराज़ नौजवान ये काम करते हैं। वो कहते हैं ये खबरें मत बताया करें, ये खबरें मत दिया करें। देखिए, हमेशा हमारी अदालतों ने भी एक बात की है और हमने देखा है, वो ये कहती हैं कि फ़र्द वाहिद के काम पर क्या पूरे इदारे को ज़िम्मेदार करार दे दिया जाए, तो मुमकिन है कि आप किसी एक इंडिविजुअल से नाराज़ हों और उस इंडिविजुअल से नाराज़ होने की आपके नज़दीक, आपके पास कोई वजह हो सकती है, लेकिन क्या उसके नतीजे में जो अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने ख़ानदान को जो भुला देते हैं और जज्बा शहादत से सरचार होकर लब्बैक कहते हैं सबसे पहले, क्या मैं और आप ये औकात रखते हैं कि हम उनके उस जज्बा शहादत पर बात भी कर सकें, उसके बावजूद भी बात कर सकें? इस पर ज़रूर हमें सोचना चाहिए। तो जो अपनी जानें निछावर करते हैं उनको तो सैल्यूट, उनको तो वो सलाम कि जो हम उनके लहू का हम पर कर्ज है ना, हम चुका ही नहीं सकते। इसलिए ये बातें दोबारा दरख्वास्त कि नहीं करनी चाहिए, जो हम में से बहुत से लोग करते हैं। अब उसके बाद इस वीडियो के मौज़ूआत में बात, अहमद नूरानी साहब
امریکہ میں مقیم ہے, امریکہ میں مجبوراً مقیم ہے کیونکہ پاکستان میں وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے. بہت زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. جب جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب والا ایپیسوڈ ہوا تھا اور ان کی ویب سائٹ فیکٹ فوکس نے خبر دی تھی, تو احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ ایک لمبی چوڑی ڈاکیومنٹ کی لسٹ, مختلف چیزیں, پاپا جونز, وہ سب نکال کر لائے تھے اور احمد نورانی صاحب نے وہ تمام چیزیں پبلش کی تھی. میں نے اسٹوری کی تھی کہ فیکٹ فوکس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اوریجنل نہیں ہے, جعلی ہے, لیکن وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بڑے فالوورز والا وہ کہیں سے حاصل کیا گیا تھا. مگر کیا اس کے مقابلے, اس کے نتیجے میں احمد نورانی صاحب کے انویسٹیگیٹو جرنلزم کو زیرو کر دیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے اس پر اسٹوری ضرور کی تھی کہ, اور وہ میرے پاس اب بھی ثبوت موجود ہے کہ وہ جعلی ہے. لیکن ایک بڑے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ضرورت تھی, وہ بڑا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کی ویب سائٹ کے پاس آیا تھا. احمد نورانی صاحب کا کام زبردست ہے. احمد نورانی صاحب نے ابھی اسٹوری کی جنرل باجوہ صاحب کے اور ان کے قریبی لوگوں کے اثاثوں کے حوالے سے, اس پر میں آتا ہوں. لیکن اب ان کی تصویر آئی. تصویر میں کیا ہے کہ احمد نورانی صاحب جو ہے وہ ایک کاؤنٹر کے پیچھے ہیں. کاؤنٹر پہ ہمیں جو ہے وہ کچھ چھوٹی بوتلوں میں جوسز وغیرہ نظر آ رہے ہیں, مشروبات نظر آ رہے ہیں, اور کاؤنٹر پہ نیچے جو ہے جو ڈسپلے ہے اس میں بھی مشروبات ڈھیر سارے نظر آ رہے ہیں, رنگ برنگے مشروبات ہیں. میں نے ان کو زوم ان کر کے مختلف حوالوں سے دیکھا تو مجھے یہ مختلف طرح کے جوسز, باٹلڈ جوسز نظر آئے. سیف آوان ایک صاحب ہیں, یہ خود کو صحافی کہتے ہیں, بلاگز وغیرہ لکھتے ہیں کچھ ویب سائٹس پر, اور کئی بار یہ اپنی طرف سے خبریں بھی دیتے ہیں, لیکن نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں. اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, بہت سے لوگ مختلف جماعتوں کے بڑے قریبی ہوتے ہیں. تو سیف آوان جو ہے انہوں نے کہا کہ احمد نورانی نے امریکہ میں شراب بیچنا شروع کر دی. اول تو مجھے اس تصویر میں شراب کی بوتل نظر نہیں آئی ہے, اور میں نے اس کو گوگل لینس پہ ڈال کے بھی چیک کر لیا, یہ نہیں ہوا. لیکن فرض کر لیجئے کہ اس جگہ پر جہاں احمد نورانی کام کر رہے ہیں وہاں پر شراب بھی بکتی ہو, تو کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ جو 5 ستارہ ہوٹلوں میں شراب بکتی ہے, اس شراب کو بیچنے والے بھی اور اس شراب کو خریدنے والے بھی عام پاکستانی مسلمان ہوتے, اور کئی دفعہ وہ غیر مسلم بچوں سے کہتے ہیں, لڑکوں سے جو کام کر رہے ہیں لا کے دو, اس کے بدلے وہ 100-200 روپے ان کو پکڑا دیتے اور بوتل ان سے لے لیتے. اور کئی دفعہ تو یہ بھی زحمت نہیں ہوتی, ہمارے بڑے آسانی سے مل جاتی ہے. ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ گلی میں نزدیک جو پولیس والا ڈیوٹی پر ہوتا تھا اس سے منگوا لیتے تھے, تو یہ کام ہمارے یہاں سے ہو جاتے. تو وہ وہاں پر نوکری کر رہے ہیں, ان کے ملک میں اس میں کچھ اللیگل بھی نہیں ہے, اور باقاعدہ طور پر یہ چیز بکتی ہے, اور وہاں پر وہ نوکری کر رہے ہیں اگر اپنی نوکری ایمانداری کے ساتھ, تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ مجھے تو اول اس میں شراب کی بوتل نظر ہی نہیں آ رہی ہے. لیکن نہ اس نے اپنا ملک بیچا, نہ اس نے اپنا ضمیر بیچا, نہ اس نے اپنا قلم بیچا. وہ اگر وہاں پر کھڑا ہو کر سودا بیچ رہا ہے تو بہترین کام ہے. اس پر کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض پہ 4 حرف, لیکن اپنا ایمانداری سے کام کر رہا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ محنت مزدوری کر رہا ہے, صحافت بھی جاری رکھی ہوئی ہے, فیکٹ فوکس کے لیے مدد بھی مانگ رہا ہے, اپنا یوٹیوب پر بھی کام کر رہا ہے, اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. تو احمد نورانی چھا گیا. بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر احمد نورانی کی تعریف کی. اب دیکھیے, جب جنرل باجوہ صاحب والی اسٹوری کی تھی احمد نورانی نے کہ جنرل باجوہ اور ان کے قریبی لوگ, انہوں نے ایک مختصر عرصے میں اتنے اثاثے بنا لیے, اور ان کے جو سورس آف انکم ہے اس کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ نظر آتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اسحاق ڈار صاحب یہ وزیر خزانہ تھے, انہوں نے جو FBI کے حکام ہیں ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی, عملے کے خلاف تحقیقات شروع کر دی. ڈیٹا کہاں سے لیک ہوا اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, کس نے کیا اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں, احمد نورانی کو کس نے خبر دے دی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. شاہد اسلم کو گرفتار کر لیا گیا, شاہد اسلم کا لیپ ٹاپ مانگو, اس کا فون مانگو, پاس ورڈ مانگو, وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی تھیں, ہم نے یہ دیکھا تھا. لیکن جنرل باجوہ کے ڈیٹا کو لیک کیسے کیا گیا یہ چھانا جا رہا تھا. جنرل باجوہ کی اثاثے درست ہے نہیں ہے, اس کے سلسلے میں کچھ نہیں ہوا. پھر ایک خبر آئی کہ صابر حمید ایلیس بٹھو ان کو طلب کیا گیا, اور فوری طور پر خبر کیا آئی, 23 اکتوبر غالباً ان کی طلبی کی تاریخ تھی, کہ نہیں جی سب کچھ کلین نکلا ہے, بہترین آدمی ہے, بزنس کر رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. اتنی تیزی سے سب کچھ ٹھیک ہونے کی کلین چٹ کسی کو نہیں ملتی, ان کو مل گئی تھی. اور اس پر بھی سوال اٹھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی یہ بی ٹیم نگراں حکومت
یہ کام کر رہی ہے تو یہ جو جنرل باجوہ صاحب سے شکوے شکایتیں مسلم لیگ نون کے بڑے کرتے، یہ بھی صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. یہ بات ہمیں نظر آئی تھی. تو احمد نورانی وہ صحافی ہے جس نے بار بار ٹٹ کے دکھایا، جم کے دکھایا، اور اب بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کام کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں جو کر رہا ہے ایمانداری سے کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، بہترین، نتھنگ لائک اٹ. اس پر ہمیں احمد نورانی کو داد دینی چاہیے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا کہ شراب بیچ رہا ہے، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. ایمانداری سے کر رہا ہے جو کر رہا ہے. تو احمد نورانی صاحب آپ کے لیے ہیٹس آف. دوسرا، سہیل وڑائی صاحب نے ایک بار پھر ایک اعلان کر دیا ہے. سہیل وڑائی صاحب جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہوئے کیا بتا رہے ہیں ہمیں. سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو قبولیت مل گئی ہے. سہیل وڑائی صاحب نے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک کالم لکھا تھا، اور اس میں جو انہوں نے بات کی تھی وہی بات ہمیں ایک اور جگہ ملی کہ میاں نواز شریف صاحب تقریباً 2 سال کے عرصے میں وزیر اعظم بننے کے بعد اللہ حافظ کر دیے جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب اقتدار چھوڑیں گے اور اس کے بعد واپس UK چلے جائیں گے کہ یہاں پر میرا علاج ہو رہا ہے. مجھے جس نے یہ بات بتائی، میں نے اس سے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار ضد پکڑ چکے ہیں کہ مجھے اپنی وہ عزت کہ میں تو وزیر اعظم، اور میں دیکھیے جی 4تھی بار بھی وزیر اعظم بن گیا، مجھے نکالا گیا، غلط نکالا گیا، مجھے بے عزت کیا گیا، میں نے وہ حاصل کر لی ہے واپس. اور یہ کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں 2 سال اقتدار سنبھالیں گے، پھر میاں نواز شریف صاحب چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اقتدار مل جائے گا. یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں، کیپٹن صفدر کہہ رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار ملے اور نون لیگ کو اقتدار جو ہے وہ 10 برس کے لیے ملے تاکہ نون لیگ سب ٹھیک کر سکے. تو یہ اپنا اپڈیٹڈ CV آگے بڑھانے والا کام ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب سہیل وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو قبولیت مل گئی ہے. مقبولیت تھوڑی اور ہو جائے تو میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہی سہیل وڑائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ اعلان کر چکے باقاعدہ طور پر کہ میاں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے. اس لیے میاں نواز شریف صاحب جیل نہیں جائیں گے، انہیں جیل بھیجنے کے لیے نہیں بلایا گیا. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، یہ ابھی مان صحرا سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں. آج سندھ کے لوگ آئے ہوئے تھے، پھر مزید سندھ کے لوگوں سے ایک آدھ نشست اور ہوگی، پھر بلوچستان کے لوگ آئیں گے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر چکے ہیں. یہ 74 برس کا شخص جس کے بارے میں بتایا گیا تھا بیمار ہے، جیل میں نہیں جا سکتا، یہ اب سیاسی سرگرمیاں کرے گا، گھنٹوں لمبا سفر طے کرے گا گاڑیوں میں سوار ہو کر، پھر اس کے بعد یہ اسٹیجز پہ چڑھے گا اور وہاں چڑھ کر پھر یہ خطاب کرے گا. ایک جانب یہ جائے گا مان صحرا وغیرہ، خیبر پختونخوا میں، سوات وغیرہ والی سائڈ پہ، اور وہاں جا کر یہ شدید ٹھنڈے موسم میں بھی خطاب کرے گا. پھر یہ کراچی آئے گا کچھ عرصے میں، اور جب یہ کراچی آئے گا تو یہاں یہ گرمی میں بھی خطاب کرے گا. یہ 74 برس کا شخص سب کر سکتا ہے سوائے جیل کاٹنے کے. یہ محسن نقوی کی نگراں حکومت نے لکھ کر دے دیا ہے. تو یہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں. سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ میاں صاحب کو اب مقبولیت جو ہے وہ ذرا سی چاہیے، قبولیت بھی مل گئی ہے. ان تمام باتوں کا ایک ہی مقصد ہے، میں نے بار بار آپ سے عرض کیا، وہ مایوسی پھیلانا کہ جس مایوسی کے نتیجے میں یہ لوگ ووٹر کو یہ بتا سکے کہ نہیں جی ہون تے تسی کچھ بھی نہیں، میاں صاحب آہو، میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ پکی ہے. یہ والی آپ کو چیز اس میں نظر آ رہی ہے. جاتے جاتے میں آپ سے عرض کروں، صنم جاوید ان کا ایک خط اور آ گیا ہے. صنم جاوید نے اپنے اس خط میں ایک بار پھر کہا ہے کہ میں کسی لیڈر کو سپورٹ کرتی ہوں، یہ میرا جرم ہے، جھوٹی پریس کانفرنس نہیں کروں گی، یعنی پریس کانفرنس نہیں، جھوٹی پریس کانفرنس نہیں کروں گی. میرے ساتھ درجن کے قریب خواتین اور ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں، اور ہم سب کا فیصلہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی پریس کانفرنس نہیں کرے گا. صنم جاوید نے یہ بھی بتا دیا. اور مزید کیا ہوا، صنم جاوید نے یہ بتایا کہ میں اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں. اس سے پہلے خدیجہ شاہ کا خط آیا تھا اسی طرح کا. تو یہ لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے فکر مند ہیں. اور اب وہ کہہ رہی ہے کوئی جج ہے جو ہمت کرے، یہ سلسلہ روکے. مجھ پر اس وقت 4-5 مقدمات ہیں، کوئی اتنی ہی بار میری گرفتاری ہو چکی ہے، اور ایک بار رہائی ہوتی ہے، پھر گرفتاری ہوتی ہے، پھر رہائی ہوتی ہے، پھر گرفتاری ہوتی ہے. IG جا کر عدالت میں کہتا ہے نہیں جی ہمیں چیزیں ملتی رہیں گی، ہم گرفتار کرتے رہیں گے. خدیجہ شاہ کے کیس میں IG نے یہ بتا دیا ہے. تو اب صنم جاوید جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ہم پر نہیں، ہمارے متعلقین پر بھی، میرے شوہر پر بھی
पर्चा कर दिया गया, वो भी गिरफ्तार हैं। ऐसे तो अगर आपको मनवाना है तो जितने मुकदमात करने कर लें। मैं डटने वाली बंदी हूँ, मैं डरने वाली बंदी नहीं हूँ, मैं अपनी जगह मौजूद हूँ। तो ये लोगों का रिजॉल्व है। लोग अपनी जगह इस वक्त इन हालात में डटे हुए हैं। यही वो डिमांड कर रहे हैं कि वोटर को भी करना है, जिसको वोट देना है अपनी मर्जी से उस रोज़ बड़ी तादाद में निकलें और वोट डाल दें। ये फैसला आपको करना है। ये फैसला सुहेल वड़ाइच को या किसी और को नहीं करना। ये फैसला आपका फैसला है, क्योंकि इस मुल्क के मालिक आप हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।